बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 10 दिसंबर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की सियासत में कुछ नया हुआ है। एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और एक नया सियासी मंजरनामा वजूद पा रहा है। गुज़श्ता रात यानी मंगल और बुध की दरमियानी रात जो कुछ अडयाला जेल के बाहर हुआ, अब उसकी बहुत ही पावरफुल तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं और उस पर बड़े भांत भांत के तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि वो प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो पेशगोई कर रहे थे कि मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर ये होगा। कुछ पेशगोइयाँ पूरी हुई हैं, लेकिन फिर इस तमाम मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बड़ा ही ख़तरनाक रद्द अमल सामने आया है। उस रद्द अमल में एक तो एक्नॉलेजमेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस सूरत हाल का सामना है, लेकिन साथ ही उसमें एक प्रेडिक्शन भी है फ्यूचर की और एक धमकी मौजूद है कि अभी तो जिस सूरत हाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, ये वक्त ज़्यादा अरसा उनके मुताबिक कायम नहीं रहेगा और काया पलटेगी। और फिर उन्होंने ये बताया है कि जब वो काया पलटेगी तो उसके बाद बदला किस किस से लिया जाएगा और किस किस के साथ क्या क्या होगा। सुहेल आफरीदी का रद्द अमल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस टकराव और बहरान की कैफियत में बड़ा वाज़े आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल, ख़ासतौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सियासी ज़मीन तंग कर दी जाए, उनका सियासी सांस, निज़ाम तनफ़ुस जो है उसको रोक दिया जाए और इमरान खान की ना तो कोई मुलाकात हो पाएगी फैमिली मेंबर्स से, ना उनकी पार्टी के किसी बंदे से मुलाकात हो पाएगी, ना ही वकला के साथ मुलाकात हो पाएगी। अब ये प्रेडिक्शन करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इसको प्रैक्टिकली जो है वो इस पर अमल भी किया जा सकता है। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, उनके हवाले में आपके सामने रखूँगा कि ये मामला ज़ाहिर है कि चंद हफ्ते के लिए तो इस तरीके से चल सकता है, लेकिन जब आप इसको ज़रा ठंडे दिल से देखते हैं कि कुछ वक्त गुजरने के बाद, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या इस मामले को एंडलेसली इसी तरीके से जारी रखा जा सकता है, उसके ऊपर मैं भी अपनी प्रेडिक्शन आपके सामने रख दूंगा। एक तो ज़ाहिर है कि जो गुज़श्ता रात के विजुअल्स हैं इस वक्त वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये 80 की, 70 की, 90 की दिहाई नहीं है, ये 2000 से 2010 तक का वक्त नहीं है। पाकिस्तान की जो सियासत है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है 79 साल की, उसमें हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें कभी ना कभी ज़ेर अताब रही हैं। तकरीबन तमाम सियासी जमातें, उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हुए हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस मरतबा मामला एक तो ज़ाहिर है कि इसका स्केल बहुत ज़्यादा है, माजी के मुकाबले में इसके एग्जैक्ट कंपैरिजन्स नहीं बनते बिकॉज ऑफ द स्केल के कितने बड़े पैमाने के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस पाकिस्तान के तमाम सूबों में है, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यूथ में पॉपुलर है ये सियासी जमात, इस वजह से ज़ाहिर है कि जो इसका स्केल है बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन इस तमाम मामले में जो 80 की दिहाई, 70 की दिहाई, 60 की दिहाई या 90 की दिहाई या फिर 2010 से ऑनवर्ड जो कुछ होता रहा, वो दौर मुख्तलिफ था। अब ज़ाहिर है कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और मोबाइल फ़ोन में कैमरा मौजूद है, उसकी रसाई इंटरनेट तक है और वो वाक़यात जो इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में होते थे वो ज़ाहिर है कि अल्फाज के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए लोगों तक पहुँचते थे। जो सीना गज़ट जिसको कहा जाता है कि एक सीने से दूसरे सीने वो मुंतकिल होते थे, लोग उसको किस्से के तौर पर बयान करते थे, आंखों देखा हाल जो है वो टोलियों में कुछ लोगों को सुना देते थे। लेकिन अब जो है वो पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि एक मैसेज चंद मिनटों में वायरल होता है और दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ शख्स उस तक रसाई पा लेता है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि वो जो विजुअल है कि जिसमें गुज़श्ता रात वाटर कैनन से जो पानी फेंका जा रहा है, एक तो यख बस्ता रात 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात इस्लामाबाद में जो सर्दी का आलम है, जब आप उन विजुअल्स को देखते हैं कि इमरान खान की बहनें उम्र रसीदा 70 प्लस 65 68 ये उनकी जो है वो उम्रें हैं और उम्र के इस हिस्से में सर्दी के इस आलम में उन पर ठंडा पानी फेंका जा रहा है और फिर एक शख्स जो है वो उस वाटर कैनन के सामने खड़ा है, वो दीवानावार नारे लगा रहा है, वो जज्बाती है। इस बात से कतई नज़र कि उसका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से, आप सिर्फ वो विजुअल सोचें कि बैकग्राउंड से पानी की तेज़ धार में छनती हुई
فائر بریگیڈ کی یا اس گاڑی کی جس سے واٹر کینن سے پانی پھینکا جا رہا ہے اس کی روشنی اور ایک عکس ہے، ایک ہیولا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اوپر میوزک لگاتے ہیں، وہ عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، وہ کر کے جناب اس کے ساتھ سلومو میں وہ آ گیا اور ایسا ایک جذباتی قسم کی فضا جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں اس وقت جو پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، نیریٹو کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک 30 سیکنڈ کا، 24 سیکنڈ کا، 25 سیکنڈ کا یا 20 سیکنڈ کا جو کلپ ہے، جو ویژول ہے، وہ اتنا پاورفل ہے اور آپ کے پیغام کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ درست ہیں، آپ غلط ہیں، لیکن یہ ایک اتنا بڑا چیلنج بن کر سامنے آ گیا ہے کہ اب جو ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہیں گزشتہ رات کی، اس سے اب ظاہر ہے کہ ایک سوال یہ بھی موجود ہے کہ کیا یہ ایک نیو نارمل اسٹیبلش ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، کہ اچھا ٹھیک ہے جناب، جو اڈیالہ جیل کے باہر جائے گا تو پھر اس کو تو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ چیزیں جس سے بڑا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا منگل اور بدھ کی درمیانی رات، اس حوالے سے پیشگوئیاں تو کی جا رہی تھیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد فیصل وافڈا کے بیانات ہوں، رانا ثناء اللہ کی گفتگو ہو، جو کچھ گفتگو منیب فاروق کے ولاگز میں حسن ایوب صاحب نے جو پریڈکشنز کی، پھر جو بیانات آئے طلال چودھری کے، رانا ثناء اللہ کے، خواجہ آصف کے، ان سے اندازہ تو یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے، ایک تو یہ کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی، 1% بھی امکان نہیں تھا کہ یہ ملاقات ہو پاتی، اس کے باوجود ان کی بہنیں، پارلیمنٹیرینز اور پھر ورکرز بھی پہنچے۔ لیکن جو کچھ کیا گیا رات کے وقت، اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، یعنی جو لوگ اس جگہ سے واقف ہیں، کھلے آسمان کے نیچے اتنی شدید سردی میں پوری رات گزارنا یا اینڈلیسلی وہاں پر بیٹھنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک پیغام دیا جانا مقصود تھا۔ اس غصے کا اظہار کیا گیا جو ٹویٹ عمران خان سے گزشتہ ملاقات عظمیٰ خان صاحبہ کی ہوئی، اس کے بعد عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا، پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر وہ پیغام جو ہے وہ چلایا گیا، تو پھر ایک ریاستی غصے کا اظہار کیا جانا مقصود تھا۔ ادروائز جو تعداد تھی دن کے وقت جب اڈیالہ جیل 2 بجے کے قریب جو یہ لوگ پہنچنا شروع ہوئے، عمران خان کی بہنیں اور دیگر لیڈرز پہنچے، میکسیمم اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ کمفرٹیبل ایگزیجریشن کے ساتھ، بہت زیادہ نہیں لیکن کمفرٹیبل ایگزیجریشن کے ساتھ جو فگر بتایا گیا کہ سم ویئر بٹوین 2000 سے 2500 سب سے زیادہ بڑی تعداد ان اینڈ آؤٹ کرنے کے بعد وہ 5 بجے کے قریب جو ہے وہ اتنی تھی، اور اس کے بعد کراؤڈ جیسے ہی سورج ڈھلا تھن ہونا شروع ہوا، لوگ کم ہونا شروع، اور جب وہ بالکل چند درجن جو ہے وہ لوگ باقی رہ گئے تھے، رات کے ایک ایسے وقت میں وہ پانی پھینکا گیا ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے کہ اگر وہ نہ بھی کیا جاتا تو وہ کتنی دیر چند درجن لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہ سکتے تھے، لیکن شاید وہ پیغام دینا مقصود تھا، اس غصے کا اظہار مقصود تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت ہے یا پھر آئی ایس پی آر ہے اس کے مطابق جو ریڈ لائنز کراس کی ہیں، جس کے بنیاد کے اوپر ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ویژولز ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیے کہ یہ سب کچھ ہوا، لیکن پھر اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکراس پارٹی لائنز، کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ اس کو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اب ان ویژولز کو لے کر جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں، اس سے منظرنامہ، اس کی گھمبیرتا، تصادم، ٹکراؤ، بحران، اس کے پرسسٹ کرنے، اس کو قائم رہنے کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ لگانا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کچھ بیانات پر آنے سے پہلے اور سہیل آفریدی صاحب کا جو رد عمل ہے وہ اس پر آنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے جب اس غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، ہم ایک خاص پولیٹیکل فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ یہ کب تک ایسے جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اب حکومت نے بڑے واضح طور پر اعلان کیا، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس میں بڑے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اب عمران خان سے ایک ملاقات کی نہ تو ان کی فیملی کو نہ کسی اور شخص کو اجازت دی جائے گی۔ اب اپنے تئیں اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر ریاست نہیں چاہتی، اگر حکومت نہیں چاہتی تو آپ ملاقاتیں بند کر دیں گے۔ ملاقاتیں بند کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یا عمران خان کو کسی
کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ساہیوال جیل, مچھ جیل, سکھر جیل جو ہے وہ بھجوایا جا سکتا ہے. خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی اور جگہ پر بلوچستان میں, سندھ میں یا پھر پنجاب میں جو ہے وہ کسی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے, جہاں پر رسائی جو ہے وہ بہنوں کا پہنچنا, ہر ہفتے پہنچنا, وہ بھی ایک بہت ہی بڑی ایک ایکسرسائز ہوگی, ایک مشکل کام ہو جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ ٹھنڈے دل سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر بھی ہے, اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان نے جی ایس پی پلس جو پاکستان کو ملا ہے جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز کے تحت یورپی منڈیوں تک آسان رسائی, اس کے لیے پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز پر دستخط کیے ہیں. اگر اس جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے معاملے کو بھی ایک طرف کر دیا جائے, بٹ بینگ پارٹ آف این انٹرنیشنل کمیونٹی, پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, بہت سارے ایسے کنونشنز اور ٹریٹیز ہیں جس پر پاکستان نے دستخط کیے ہوتے ہیں. تو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ پاکستان کی لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس کے ساتھ جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں, لیکن بہرحال جب یہ معاملہ چند ہفتوں سے بڑھ کر مہینوں کے اوپر آ جائے گا اور حکومت یہ چاہے گی کہ بالکل ہی ایکسیس نہ دیا جائے, تو انٹرنیشنلی جو چیزیں سٹوریز رپورٹ ہو رہی ہوں گی, جو انٹرنیشنل نیریٹو بن رہا ہوگا کہ یہاں پر جو حکومت ہے وہ کسی بھی قسم کے سول اور پولیٹیکل رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آلریڈی اس کے اوپر بات شروع ہو چکی ہے, انٹرنیشنلی جو ہے اس کے اوپر خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور اگر آپ صرف وہ لسٹ اٹھا لیں گورنمنٹ آف پاکستان کی کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے جی ایس پی پلس کے لیے, جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز کے لیے جو انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز, کووننٹس ان کے اوپر دستخط کیے ہیں, اس میں سب سے پہلا جو کنونشن ہے وہ کووننٹ ہے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اور یہ وہی ہے جس کے حوالہ جات ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جب تبصرہ کیا. یورپین یونین نے, یورپین کمیشن نے پاکستان میں, یورپی یونین کے سفارت خانے نے, اس نے اس کنونشن کی مختلف شقوں کا حوالہ دیا ہے. آرٹیکل 14 کا, آرٹیکل 19 آف انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ, اس کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. پھر انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے, پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن, کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. بفور آئی کم ٹو سہیل آفریدی صاحب نے جو پروڈکشن کی ہے اور انہوں نے جس غصے کا اظہار کیا ہے, جو سخت رد عمل دیا ہے, میں ذرا کوئکلی جو ہے وہ ریڈ تھرو کر لوں جو انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز ہیں جس کا پاکستان سگنیٹری ہے. کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ ادر کروئل ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ, کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, minimum age for admission to employment, prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor. پھر 10واں جو ہے وہ abolition of فورسڈ لیبر کنونشن, پھر فورسڈ کمپلسری لیبر کنونشن ہے. اسی طریقے سے ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف امپلائمنٹ اینڈ آکوپیشن کنونشن, فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ پروٹیکشن آف دا رائٹ ٹو آرگنائز کنونشن. یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا آرٹیکل 17 وہ بھی اسی جو ہے وہ کنونشن سے مطابقت رکھتا ہے. پھر اپلیکیشن آف دی پرنسپلز آف دی رائٹ ٹو آرگنائز اینڈ ٹو بارگین کلیکٹیولی کنونشن, انٹرنیشنل کنونشن آن دی سپریشن اینڈ پنشمنٹ آف دی کرائم آف اپارتھائڈ. پھر مونٹریال پروٹوکول آن سبسٹینسز دیٹ ڈپلیٹ دی اوزون لیئر. اسی طریقے سے مختلف جو ہیں وہ ٹریڈ کے حوالے سے, بایولوجیکل ڈائیورسٹی کے حوالے سے, پرسسٹنٹ آرگینک پولیوٹنٹس کے حوالے سے مختلف کنونشنز اور ٹریٹیز ہیں جن کا پاکستان سگنیٹری ہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص قسم کے سیاسی ماحول سے گزر رہے ہیں, لیکن کیا انٹرنیشنلی پاکستان کا جو ہے وہ امیج, اس کو تاثر کو بھرپور طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر تمام سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کو باہر بیٹھا ہوا کوئی شخص یا کوئی ملک یا کوئی حکومت یا یو این جو ہے وہ کیا اس بات سے جو ہے وہ اگری کر لیں گے کہ ٹھیک ہے کیونکہ فلاں گفتگو کر دی گئی تھی لہٰذا اس بنیاد کے اوپر عمران خان سے ان کے وکلاء جو ہیں وہ نہیں مل سکتے, ان کی فیملی کا ایکسیس روکا جا سکتا ہے, ان کے پولیٹیکل بات کرنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہاں پر تو آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یا اپنے بیانات میں اس تمام معاملے کو نیشنل سیکورٹی کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو کہہ سکتے ہیں
کہ نہیں یہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن انٹرنیشنلی اس سارے معاملے کو کس طریقے سے حکومت اس میں نیویگیٹ کرے گی، دیٹ از ٹو بی سین ناؤ۔ اب ذرا اس پر آ جاتے ہیں جو رد عمل سہیل آفریدی کی طرف سے آیا ہے۔ انتظار تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ظاہر ہے کہ رد عمل مختلف لیولز پر آ رہا ہے، تنظیمی رد عمل ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پھر جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا تو ریئیکشن آ رہا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ ظلم، جبر اور فسطائیت سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یعنی ایک تو ایکنالجمنٹ ہے اس میں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑا ہی برا وقت چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرا رب جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جمہوریت میں کرسی کبھی ایک کے پاس ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کے پاس۔ ہمارا ہر ایک قدم آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ حقیقی آزادی کی جد و جہد میں ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے باوجود کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کیا گیا اور ان کو بالوں سے پکڑا گیا۔ کل ان پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا، ان کو ایک دفعہ پھر زمین پر گرایا گیا۔ یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا۔ اسی صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت ہے۔ کل جب ان کی باری ہوگی تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے ساتھ بھی کوئی جواز نہیں ہوگا۔ جو ان کو لائے ہیں اور جن کے دم پر یہ اچھل رہے ہیں تو 1947 سے لے کر آج تک وہ بچ جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت، جعلی حکومت 3.5 سال سے مسلسل جبر کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ عورتوں اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ورکر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک اور وزیر اعلیٰ سے لے کر سابق وزیر اعظم تک کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر ایک بندہ ظلم کا نشانہ بنا۔ ان میں سے ایک بھی نہ اینٹی اسٹیٹ ہے، نہ کوئی مجرم اور نہ ہی کرپٹ ہے، لیکن تم سب ہو اور پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عمران خان صاحب جعلی کیسز میں ناحق قید ہیں۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی ایک باپردہ غیر سیاسی خاتون بھی ناحق قید ہے۔ ان کا بھانجا حسان نیازی ناحق سزا کاٹ رہا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہر ہفتے روڈ پر ظلم اور جبر کا نشانہ بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لیے پھر کسی جواز کا ہونا یا نہ ہونا، عورت کا بیوی ہونا، بیٹی ہونا یا بہن ہونا، کوئی ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ بس سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا۔ یعنی اس بیان کو ذرا اگر آپ تھوڑا سا اس کی تشریح کریں اور سوچیں کہ سہیل آفریدی بات جو کر رہے ہیں وہ بات ہمیں کم از کم یہ ضرور بتا رہی ہے کہ موجودہ رجیم، موجودہ حکومت، موجودہ جو اس وقت ڈسپنسیشن ہے، جو اس وقت جو ارینجمنٹ ہے، سیاسی ارینجمنٹ، یہ ضرور قائم ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قائم رہے گا جب تک رہے گا، لیکن جب یہ پلٹے گا، جب یہ تبدیل ہوگا تو پھر پاکستان کو ابھی تو ایک ٹرموائل کا سامنا ہے، لیکن اب ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ سب یاد رکھیں گے، اور پھر وہ بدلہ اس شخصیت تک جو اس وقت کسی عہدے پر بیٹھی ہے اس تک محدود نہیں رہے گا۔ اور حیران کن طور پر انہوں نے کہا کہ وہ جو لانے والے ہیں وہ تو ہمیشہ بچ جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، لیکن کیونکہ اب یہ سیاستدان یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم صرف بدلہ ان سے نہیں لیں گے جو اس وقت مختلف عہدوں پر بیٹھے ہیں یا موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، بلکہ ان کی فیملیز، ان کی بیوی، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان تمام لوگوں تک ہمارا بدلہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ایک بڑے ٹرموائل کے فیز سے گزر رہے ہیں پاکستان میں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ روزانہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کب تک یہ جو ہے وہ سلسلہ اس طریقے سے چلے گا، کب صورتحال بہتر ہوگی، کب بزنس ایز یوزول ریٹرن کرے گا، لائف نارملائز ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ کو اتنی مارا ماری نظر نہیں آ رہی ہوگی، یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے حکومت بھی کام کر رہی ہوگی، لوگوں کو روزگار بھی ملا ہوا ہوگا، حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ایسی کوئی صورت نہ تو اب نظر آ رہی ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، جس نئے سیاسی نارمل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اسی کی بنیاد پہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف
اگر اس کو چانس ملتا ہے, اگر اس کو موقع ملتا ہے, اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کانٹا لگ گیا ہے, ریڈ کراس لگ گیا ہے, ریڈ بیریئر ہے, سرخ لکیر ہے, اس کو عبور کر لیا ہے, فلاں کر دیا ہے, لیکن پاکستان کی سیاست نے ماضی میں بھی بہت دفعہ پلٹا کھایا ہے. یقیناً اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اس لڑائی میں اس نہج تک چلی گئی ہے, اور تحریک انصاف جن سے لڑ رہی ہے وہ لڑائی میں اس نہج پر چلے گئے ہیں جہاں سے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے معاملہ. اس نے اب تبدیل نہیں ہونا. اب یہ نوشتہ دیوار ہے. ایم کیو ایم ماڈل کی بات کی جا رہی ہے, الطاف حسین 2 کی بات کی جا رہی ہے, لیکن ماضی میں ایسی باتیں مختلف لیڈرز کے حوالے سے کی جاتی رہیں, اور جنہوں نے پھر آنے والے وقتوں میں اقتدار جو ہے اس میں اپنی واپسی بھی دیکھی. لیکن اس وقت مخاصمت, لڑائی, تصادم, بحران, وہ جس نہج کے اوپر ٹکراؤ جا چکا ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھر اب بدلہ لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحکام اب نہیں تو استحکام صورتحال یا اقتدار کی کایا پلٹنے کے بعد بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد تحریک انصاف آئے گی, اگر آتی ہے تو پھر آنے کے بعد پھر وہ بھی یہی سب کچھ کرے گی, اور پھر نہ وہ کوئی تعویل دیکھے گی, نہ وہ کوئی جواز دیکھے گی, اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. تو سہیل آفریدی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بڑی سنگین اور خطرناک دھمکی موجود ہے. اب اس سے ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک پروڈکشن تو یہ ہے کہ بس اب چل سو چل ہے, اسی طریقے سے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دوسری طرف جب بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فیصلہ لگتا ہے کہ ہو گیا ہے کہ اب یہ کرنا ہے, ریاستی ادارے, حکومت سب یہ فیصلہ کر چکے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی واپسی, ان کو ریلیکس کرنا یا عمران خان کے لیے کچھ سپیس کریٹ کرنا, وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اس سارے معاملے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چلے گا, لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو کب تک اینڈلیسلی کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے, کیا یہ رکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی, پاکستان میں کاروبار, پاکستان میں معیشت کا پہیہ, پاکستان میں سرمایہ کاری, وہ آ سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہے نہیں تو پھر صورتحال لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں تبدیل ہوگی. لیکن جب وہ تبدیلی آئے گی تو اس سے پھر میں گزشتہ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ عمران اعظم صاحب کے ساتھ ویڈیو کی تھی, اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ جو وش لسٹ ہے کہ ہم نے گورننس ماڈل کو تبدیل کرنا ہے اور چھوٹے صوبوں کی طرف جانا ہے, ایک 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے, تو پھر کیا تحریک انصاف کو مکمل طور پر مائنس کرنے کے بعد عمران خان کا سیاسی وجود جو ہے یا ان کی سیاست کو ختم کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, ان سے وہ 28ویں ترمیم کروائی جا سکتی ہے؟ تو پھر آپ کو اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں, پھر نہ وہ چھوٹے صوبوں والی بات ہو سکتی ہے, نہ اس گورننس ماڈل کی بات ہو سکتی ہے, نہ NFC, فائنینشیل معاملات, وسائل کی تقسیم, وہ معاملات 28ویں ترمیم میں جو کروایا جانا ہے اس کے لیے بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کا ہونا, ان کا وجود, ان کی سیاست جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے بہت ضرورت ہے. تو چیزیں شاید تبدیل ہوں, بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیٹس سی. ابھی صورتحال بڑی ہی فلوئڈ ہے, تبدیل ہو رہی ہے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.